अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, जिधर मकामी सतह के ऊपर NA 120 में जो है इलेक्शन कैंपेनिंग जो है उसका ऑफिशियली आगाज़ हो गया है। आज मरियम सफदर बीबी जो हैं वो मैदान में उतरी, उन्होंने नारा भी लगाया और बयानिया पेश किया अपने वोटर्स को कि बाहर निकलो और अपनी माँ के लिए वोट करो, बाहर निकलो और साजिश का जवाब दो। इसके फ़ौरन बाद इमरान खान साहब ने भी कहा NA 120 का जो इलेक्शन है वो तय कर देगा, फैसला कर देगा कि अवाम अदलिया के साथ है या अवाम जो है वो एक डाकू के साथ है, बकौल खान साहब। सो ये एक बयानिया जो तब्दील हो रहा है प्रो और एंटी इंस्टीट्यूशंस, ये किसके मुफाद में होगा, इसके ऊपर भी आज बात करेंगे। ये क्लियर लाइंस क्यों ड्रॉ हो रही हैं, मगर उससे पहले बात करनी है फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, और वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज स्पीकर के चेंबर के अंदर तमाम तर जमातें मिलीं और बाय एंड लार्ज एक सेम पेज के ऊपर तमाम जमातों ने इत्तफाक किया कि कल जो रेजोल्यूशन पेश किया जाएगा उसका टोन क्या होगी, उसके अंदर जो कंटेंट्स हैं बाय एंड लार्ज वो क्या होंगे। इस हवाले से बात करेंगे क्योंकि गो के आज भी ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि ट्रंप के बयान से पाकिस्तान को धचका नहीं लगा, मगर द फैक्ट रिमेंस कि अब पाकिस्तान को फैसला ज़रूर करना है कि ऑप्शंस हमारे पास क्या मौजूद हैं। पहले जो एक बयानिया और एक रेट्रिक, कुछ रेमनेंट्स, करज़ई के रेमनेंट्स कह दें, कुछ एलिमेंट्स अमरुल्लाह साले जैसे कह दें, उनकी तरफ से आता था एंटी पाकिस्तान का, आज वो इस मुल्क इस दुनिया का एक सुपर पावर का सदर जो है वो एको कर रहा है। सो इट इज़ रीज़न फॉर कंसर्न। फॉरेन ऑफिस के हवाले से बहुत से रिजर्वेशंस हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। डॉक्टर शीरी मज़ारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ विप हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखती हैं। हमारे साथ बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब मौजूद हैं, सीनियर लीडर हैं PMLN के, और शहजाद चौधरी साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शीरी साहिबा, आपसे आगाज़ करूँगी, बताइएगा मुझे कि आज बाय एंड लार्ज जो है वो चीदा नुकात जो हैं या टोन जो है, एक मिजाज जो है, कल जो रेजोल्यूशन आपने पार्लियामेंट में पेश करनी है तमाम जमातों, इस पर इत्तफाक हुआ है? देखिए जी, मोरलेस एग्रीमेंट हो गई है, क्योंकि जाहिर है ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो हम समझते हैं कि कौम को इकट्ठा होना चाहिए, और पार्लियामेंट फोरम वही है जिधर कौम की आवाज़ ज़ोर शोर से आ सकती है, और फिर जो भी हुकूमत में हो उनको एक स्ट्रेंथ मिलती है कि वो बाकी दुनिया से बातचीत करें। लेकिन अफसोस मुझे ये है कि सिर्फ ऐसे मौक़ों पर जब हुकूमत को मसले मसाइल पेश आते हैं फिर उनको पार्लियामेंट याद आता है। मैं समझती हूँ हमने जो यमन पे रेजोल्यूशन पास की उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ और हुकूमत को एक स्ट्रेंथ मिली कि वो एक पोजीशन ले सकी। और अब मैं समझती हूँ कि जो हम ट्रंप की जो स्ट्रेटिजिक पॉलिसी थी अफ़गानिस्तान और साउथ एशिया की, जिस पे पाकिस्तान पे क्या कहते अनवारंटेड और गलत अटैक किया गया, उसके ख़िलाफ़ हम समझते हैं पाकिस्तान की कौम की आवाज़ पार्लियामेंट के थ्रू बहुत क्लियरली कल वाज़े हो जाएगी। अच्छा, मगर ये आपने देखा कि NA 120 में ये नैरेटिव्स और बयानिए की जंग हम देख रहे हैं, रेटरिक है, सिर्फ रेटरिक अभी तक दिखाई दे रहा है। अनफॉर्चुनेटली जो एक्चुअल मसाइल है हल्के के, सीवरेज से लेके उनका इंफ्रास्ट्रक्चर एक इशू है, साफ़ पीने का पानी बहुत बड़ा इशू है, मैं हल्के में गई हूँ, अभी तक इन चीज़ों को एड्रेस नहीं किया, दोनों जमातें नहीं करी, रेटरिक है। आपका कल का रेजोल्यूशन जो है वो भी रेटरिक के ऊपर तो नहीं होगा? नहीं, देखें, फॉरेन पॉलिसी हम रेटरिक तो नहीं, लेकिन एक गाइडेंस आप कह लें, उसमें हम डिमांड कर रहे हैं हुकूमत से कई चीज़ें कि हुकूमत को ABCD करना चाहिए, कीपिंग इन व्यू जो ट्रंप ने कहा है। तो हम सजेशंस भी दिए हैं कॉन्क्रीट कि क्या क्या स्टेप्स हुकूमत को अब लेनी चाहिए ताकि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आए अमेरिका को कि उन्होंने रेड लाइन क्रॉस कर लिया है। और ये सिर्फ ट्रंप की स्पीच नहीं है, आपको याद है उसके फ़ौरन बाद नेटो कमांडर के जनरल निकलसन की भी जो अटैक था पाकिस्तान पे, और वो कि जी यहाँ तो तालिबान शूरा है पेशावर में और क्वेटा में, तो इन सारी चीज़ों का रिस्पॉन्स पार्लियामेंट देगी। और सिर्फ कॉन्डेमनेशन नहीं होगी, सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं होगा, पार्लियामेंट देगी, तो फॉरेन ऑफिस का काम है ना रिस्पॉन्ड करना। नहीं, पार्लियामेंट तो अपना बताए कि आगे का लाहे अमल क्या है। नहीं, आप नेशनल रिस्पॉन्स होगा ना। पाकिस्तान का रिस्पॉन्स, जो पाकिस्तान की लोगों की जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट है ना,
پارلیمنٹ کی طرف سے ایک سٹرونگ رسپانس جائے گا جس میں پالیسی گائیڈ لائنز ہوں گی اور سٹیپس کہ پاکستان کی حکومت سے ہم نیشنل اسمبلی کے ممبرز کیا کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اچھا بیرسٹر صاحب، ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ میاں صاحب نے یہ اپنے پاس پورٹ فولیو رکھا فورن افیئرس کا. اب فائنلی دا کنٹری ہیز اے فورن منسٹر. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ بھی پیش ہے، گائیڈنس دینے کو تیار ہے، ایک لاہ عمل سیٹ کرنے کو تیار ہے. آج اسپیکر کے چیمبر کے اندر بھی اتفاق ہوا، فورن آفس نے بھی یہ کہا کہ بھی ہمارا بھی ایک سخت موقف ہے، اس کو بھی سنا جائے، انکلوڈ کیا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ اب کی بار یہ گلے شکوے جو ہیں کہ کوئی فورن پالیسی گائیڈنس نہیں ہے یا آپ کی کوئی سمت نہیں ہے آپ کی حکومت کے پاس، یا شتر بے مہار چل رہے ہیں، کہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے، یہ اب گلے شکوے کم ہو جائیں گے آخری چند ماہ میں؟ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا اگر کم جذباتی ہو کہ اس پہ بات کریں تو شاید زیادہ مناسب ہوگا. ٹرمپ سے کم جذباتی. پہلا کوئک کمنٹ کہ 72 سے لے کر 77 تک پاکستان میں فارن منسٹر نہیں تھا. ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، غالباً وہ اس سے ڈیفیکلٹ پیریڈ تھا. بات یہ ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی کی بہت ساری کنسٹرینٹس ہیں ویزا وی افغانستان. اس سے پہلے میں بہرحال خوشی کا اظہار کروں گا کہ پارلیمان ایک بحث کر رہی ہے، پارلیمان قوم کی آواز ہے، اس کو اٹھنا چاہیے، ایک گورنمنٹ کو گائیڈ لائن دینی چاہیے. لیکن تھوڑا ٹھنڈے دل سے دیکھیں. ٹرمپ تو ہے ایک بولندہ چانا شاپ، مان لیا کہ اس کی زبان خاصی نامناسب تھی، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ڈپلومیٹک لینگویج میں گالم گلوچ تھی جو اس نے ہمیں کی ہے. یہاں تک کہنا کہ آپ طے کر لیں کہ آپ سویلائزیشن کے ساتھ ہیں، ان ادر ورڈز کہ آپ باربیرک ہیں. یہ وہی وہ ویسٹرن جو وائٹ مین برڈن ہے، مینیفیسٹ ڈیسٹنی ہے کہ وی آر آن سویلائزنگ مشن، یہ وہی بات ہے. ہم ان سے کہہ سکتے ہیں کہ یور سویلائزیشن ڈیکیڈنٹ. لیکن میں اس بحث پہ پڑے بغیر ٹھنڈے دل سے دیکھیں. 79 اپریل میں سار ریولوشن آیا تھا. اس سے لے کر آج تک دیکھنا یہ ہے کہ کیا افغانستان میں ہم نے اسٹرینتھ گین کی یا ویکنس کی ہے. یہ بہت ضروری ہے آگے چلنے کے لیے. پولر بیئر کو اس خوف سے کہ وارم واٹر میں چلا جائے، جو بھی تھیوری تھی، ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کے شدید جنگ کی. مجاہدین کا ایک پیریڈ تھا، وہ چلا گیا. میری ذاتی رائے میں جب جنیوا کارڈ ہوا ہے ہمیں وہاں سے نکل آنا چاہیے تھا. ہم نے اسٹریٹجک ڈیپتھ کے نام پہ وہاں قائم رکھا. ہم جب یہ کہتے تھے، چونکہ لا میں تو میں بہت بعد میں آؤں، میرا فیلڈ تو انٹرنیشنل ریلیشن رہا ہے جی. ہم کہتے تھے کہ یہ اسٹریٹجک کیو بن جائے گی. ہمیں لوگ کہتے تھے کہ اب پاکستان کے مخالف ہیں. بات یہ ہے 5-6 ہزار ہم نے اپنے سپاہی شہید کرائے، جرنیل مروائے. تھوڑا سا اونچا بولنے سے بڑی مشکل سے آپ 24-25 ہزار آدمی ہم نے زخمی کروائے. 30-40 ہزار لے کے 70 ہزار تک مجھے پتہ نہیں کیا فگر ہے. ہم نے اپنی قوم کھروائے، ہم نے یہاں ڈرگ لائے، ہم اسلحہ لائے، امام بارگاہ برباد، ہم نے شیعہ سنی کھڑا کیا. یہ سارا شاخسانہ ہے یہ جہادزم اس افغان وار کا. ریفیوجیز لائے کہ 47 آئیں، پاپی آیا، ہر شے آئی. اور آپ کا پھر اس کے بعد آپ مجبور ہو گئے. 9/11 کے بعد آپ مجبور ہو گئے انہی طالبان کو مارنے میں جن کو ہم نے پالا تھا. مان لینا چاہیے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا غلطیاں ماننے سے. ہم نے ریورسل کر لیا، غلط یا صحیح ٹھیک کیا. ہم نے شروع کر دیا، ضرب عضب شروع کر دیا، رد الوصاف مان لیا. ایک طرف تو یہ لاس کی لسٹ ہے. الٹیمیٹ کیا ملا؟ نادرن افغانستان آپ سے پہلے ناراض تھا، پشتون بیلٹ آپ کا حامی تھا، کرزئی بھی بھاگ گیا، امین بھی آپ سے بھاگ گیا، لے کے بچ گئے تو طالبان. نٹ شیل اگر آپ غصہ ہم نہ کریں، افغانستان میں ہمارا انفلوئنس کم ہوا ہے. جس اسٹریٹجی ڈیپتھ کے لیے ہم نے اتنا بڑا لاس کیا ہے، اتنے سپاہی تو ہم نے 3 جنگوں میں نہیں مارے اپنے. اور ویزا بھی سے مراد کون ہے؟ تھینکس ٹو ہو؟ یہ ہم سب ساری قوم، کسی کا قصور نہیں. اگلی بات یہ ہے کہ ہندوستان جو ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے، اس کا انفلوئنس تو بڑھتا ہی آ رہا ہے. ملا کیا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ 10 تویں کی پیار بچو کھٹیا. ہمیں ٹھنڈے دل سے دیکھنا پڑے گا. افغانستان کی ہماری پاسی فیلڈ تھی، کامیاب تھی. مزید ہم نے کیا کرنا؟ ہم امریکہ کو منہ دیں گے، ہمیں لڑنا ہے، کوآپریٹ کرنا ہے، سخت ٹون رکھنا ہے، لیکن اپنے گھر کو بھی آرڈر میں کرنا ہے، اپنے پالیسیوں کو بھی ریویو کرنا ہے. نہیں، میں ایک صرف بات میں کہوں کہ بالکل آئی ایگری ود ظفر اللہ صاحب، لیکن یہ ایک سٹیپ پہلے جانا چاہیے تھا. جیسے کہ آپ امریکہ کی جنگ میں پڑے کیوں؟
جب میں تو یہی کہہ رہا ہوں آپ نہیں آپ کہہ رہے ہیں جنیوا کوڈز کے بعد میں کہہ رہی ہوں آپ کو چلے گئے میں چودھری صاحب کو بھی انکلوڈ کروں آپ کو اس جنگ میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا امریکہ کی جنگ ٹو بگن ود مگر میں چودھری صاحب ہم اب اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ انٹروسپیکشن اپنی جگہ اس کے اوپر مورخ تو بہت کچھ لکھے گا لکھ بھی رہا ہے ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ اور ہم بھگت بھی رہے ہیں مگر ابھی بھی کچھ غلطیاں ہیں جو ہم لوگ پھر سے دہرائے چلے جا رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ کل اتفاق رائے سے پارلیمنٹ جو ہے ایک سنجیدہ لاہے عمل ایک سنجیدہ تجویز ایک سلوشن جو ہے وہ ایک کامیابی سے سامنے رکھ پائے گی؟ مہر بڑے مؤدبانہ طریقے سے میں عرض کرنا چاہوں گا اپنے دونوں مہمانوں آپ کے مہمانوں کے سامنے کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم کسی وجہ سے یہاں پہ بیٹھے ہیں جہاں پہ آج بیٹھے ہیں. اب اس کے اندر ساری قومی غلطیاں ہیں فوجی غلطیاں ہیں اسٹریٹجک ڈیپتھ کی غلطیاں ہیں سوچ کی غلطی ہے جو بھی غلطی ہے امپوز ہوئی 79 کے اندر 19 اس کے بعد پھر 2001 کے اندر شاید ان حالات کے اندر کچھ مختلف فیصلے کیے جا سکتے تھے. بہر صورت ہم ان تمام فیصلوں کی وجہ سے آج وہاں کھڑے ہیں جن کی وجہ سے وہ فیصلوں کی وجہ سے ہم یہاں کھڑے ہیں. اب آگے کو کیا کرنا ہے؟ آج ہمارے پاس پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے ایک چیلنج کی حیثیت ہے ان دا سینس آف اے پالیسی ریویو یا پالیسی چینج. میرا خیال ہے ادھر سے بھی غلطیاں ہیں واشنگٹن کی طرف سے بھی اور پاکستان کو بھی انہوں نے مس ریڈ کیا ہے. مس ریڈ اس طریقے سے کیا میرے حساب سے پاکستان نے کریکٹیو پالیسیز 2008 میں سٹارٹ کر دی تھیں شروع کر دی 2013 میں زیادہ شد و مت کے ساتھ شروع کر دی تھی. اب رد الفساد یا کوئی بھی نام دے لیں اس کا مطلب یہ تھا یہ ایکسیپٹنس ہے ایکنالجمنٹ ہے کہ گند ہمارے اندر موجود ہے اور ہم اس کی صفائی چاہتے ہیں. کتنے ایفیکٹیولی کر رہے ہیں نہیں کر رہے کر پا آج بھی باجوہ صاحب نے اپنے ہب منصب چیف عوامی اسٹاف افغانی چیف سے ملاقات کے بعد یہ کہا ہے کہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف بھی اب سخت کارروائی کریں گے یعنی کہ اب تفریق نہیں کر رہے. مگر سر مجھے بتائیے یہ ٹرمپ کے بیان کے بعد ہی ہمیں سوچنا تھا کہ اب لاہے عمل اور پالیسی چینج اور سمت کا تعین اثر نو کرنا ہے؟ نہیں دیکھیے 2008 اور 2013 کی بات کی ٹرمپ کا بیان تو ابھی 28 تاریخ کو آیا غالباً یا جب بھی whenever it happened I think last week. اچھا اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو 2008 اور 2013 کی بات کر رہا ہوں. تو پاکستان مس ریڈ کیا ہے امریکہ نے. پاکستان دیکھیے ایک پاپولر نیریٹو دنیا میں چل رہا تھا بھارت چلا رہا تھا امریکہ میں چل رہا تھا افغانستان بڑی شد و مت سے اس میں شامل تھا. یہ ان تین ممالک کے اندر یہ پاکستان کے خلاف ایک نیریٹو بن چکا ہے چل رہا ہے. پاکستان آپ کہتے ہیں نا سوال پوچھتے ہیں کہ پاکستان کیوں کنونس نہیں کر پاتا کہ ہم حقانیوں کے خلاف نہیں تو ہم باقی طالبان کے خلاف صفائی کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں یا اب حقانی ہمارے یہاں نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ہیڈ اے اسٹوری ٹو ٹیل لیکن پاکستان اپنی اسٹوری بیان نہیں کر سکا. اب اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا ہمارا فارن منسٹر نہیں تھا؟ کیا جو لیگ ورک کرنا چاہیے تھا فارن منسٹر کو آج کل کے حالات میں چیلنجز میں مختلف کیپٹلز میں جا کے وہ لیگ ورک ہم نہیں کر سکے. ہمارا پالیسی اننسیشن کمزور بیوروکریٹس کے ہاتھ میں رہا اس وجہ سے ہم وہاں پہ نہیں پہنچ پائے. تو یہ ساری غلطیاں ہیں جو کہ ہمارے ہاں ایگزسٹ کرتی رہیں جس کی وجہ سے آج پریشر محسوس کر رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کے 3 ایلیمنٹس اپنی پالیسی کے بہت سٹرونگ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹرنل صفائی اور اس کے بغیر چارہ نہیں ہے اور اس کے اوپر زور آرمی بھی دے رہی ہے اور نیشنل ایکشن پلان کا بھی فوکس ہونا چاہیے تھا. وہ کیوں نہیں ہوا کیا وجہ بنی وہ ہمیں سب کو معلوم ہے. نمبر 2 بارڈر مینجمنٹ اینڈ کنٹرول. نمبر 3 ایک ریجنل اپروچ. اس ریجنل اپروچ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ امریکہ کے خلاف علم لے کے کھڑے ہو جائیں اور ایک جنگ کی آواز بلند کر دیں. ہم نہیں مینیج کر سکتے ہم نہیں ہینڈل کر سکتے اس قسم کی جنگ کو. لیکن ریجنل اپروچ مجبور کر دے گا امریکہ کو اور شاید افغانستان کو بھی کہ کیا وہ اس ریجنل اپروچ کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا نہیں بننا چاہتے. تو میرا خیال ہے کہ ایک قسم کا جو ایک اسٹریٹجک کیلکولس آپ کے سامنے پھینکا گیا ہے جو چیلنج پھینکا گیا ہے اس کا جواب غالباً ان 3 چیزوں کے ساتھ اندر کی صفائی بارڈر مینجمنٹ اور ریجنل اپروچ جس میں روس اور چین اور ترکی ایران کو ملا کے ایک وقفہ لے لوں. ہیو یو کورڈ آل دس ان دی ریزولوشن میں یہ بھی کرنا ہے ایک وقفے کے بعد. یہ جو بات کر رہے ہیں انٹرنل صفائی آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ اتنا سمپل ہے جتنا ہم بیان کر رہے ہیں چودھری صاحب. مگر ایک وقفے کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس آن نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. سو جو چیزیں چودھری صاحب نے ابھی ہائی لائٹ کی ہیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب آپ کی ایک قیادت نہ ہو پہلے یا ڈائریکشن طے نہ ہوئی ہو اور اس کے بعد فورن آفس بھی ایک ڈسرے میں ہو. آپ نے آج دیکھا
یہ خط بھی جو منظر عام پہ فورن آفس ابھی تک خاموش ہے اس حوالے سے, عبدالباسط کی طرف سے جو آپ کے اعزاز چودھری صاحب کو لکھا گیا ہے, اینڈ میرٹ ہے میرٹ نہیں ہے, the fact remains it speaks volumes کہ آپ کی ہم آہنگی ابھی کیا ہے یا کتنا ڈسپلن ہے فورن آفس کے اندر بھی. سو مجھے بتائیے گا کہ ریزولوشن کے جو پوائنٹ چودھری صاحب کہہ رہے تھے آپ نے یہ انکلوڈ کیے ہیں. سیکنڈلی ہمارے پاس عملہ اور تمام ریسورسز موجود ہیں کہ ہم ڈپلومیٹکلی ذرا اسٹرانگ ہو جائیں. لابیز ہمارے پاس ہیں نہیں واشنگٹن کے اندر, ہر چیز ہم اسٹیبلشمنٹ کے متھے لگا دیتے ہیں. ہم اپنے آپ کو انڈر ریٹ کرتے ہیں بہت دفعہ. ہم امریکہ کو کیسے آنکھیں نکال کے دکھا سکتے ہیں, امریکہ پتہ نہیں کیا کر لے گا. میں یہ نہیں کہہ رہی جنگ لڑیں, لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہماری اپنی سٹرینتھس ہیں. ہمیں ایک اپنا سائیکولوجیکل کانفیڈنس ڈیفیسٹ کو ختم کرنا ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ پارلیمنٹ کو اگر آپ یوز کریں گے تو وہ کانفیڈنس ڈیفیسٹ ختم ہوگا. مگر آپ اوور ریئیکٹ تو نہیں کر رہے آپ جیسے ایلیمنٹ, جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ماؤنٹن آؤٹ آف اے مول ہل نہ بنائیں. ناٹ ایٹ آل, بیکاز دیکھیں آپ کہہ دیں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ٹرمپ از اے بل ان اے چائنا شاپ, جو بھی ہے, بٹ وہ پریزیڈنٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا, وہ پالیسی سٹیٹمنٹ, اسٹریٹجک پالیسی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے. پھر کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز جو ہے نیٹو کا, وہ ارسپانسبلی ایسے ہی نہیں کر رہا. جو اس نے دیا ہے اس میں ایک دھمکی انکلوڈڈ ہے. تو اس واسطے ٹائم آ گیا تھا کہ وی نیڈ ٹو شو اے اسٹرانگ ریئیکشن, اور ہم نے کافی چیز, لاٹ آف دا پوائنٹس جو شہزاد صاحب نے کہا ہے ہم نے انکلوڈ کیا ہوا ہے, اور میجرز دیٹ وی شوڈ ٹیک. اینڈ آئی تھنک کہ اگر جب بھی جمہوریت کی یہی خوبصورتی ہے کہ جب آپ کنسنسس پارلیمنٹ میں ڈیولپ کر کے ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, اس کی آپ حکومت کو اسٹرینتھن کرتے ہیں. مگر یمن ریزولوشن کی آپ نے بات کی, اس کے بعد مجھے بتائیے ڈیڈ یو ناٹ بیکم پارٹ آف سرٹن ایک فارمولا کا, ایک سعودی؟ نہیں, بٹ وی شوڈ ناٹ ہیو, اور اس پہ ابھی تک کنٹروورسی چل رہی ہے. اب ہمیں پتہ نہیں اس الائنس کا کیا ہو رہا ہے, اور جنرل راحیل شریف کیا سولو فلائٹ کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی حکومت ہیز کمیٹڈ, کیونکہ ہمیں پارلیمنٹ میں لاسٹ بھی یہی بتایا گیا تھا کہ ابھی تو ان کے ٹی او آرز ہی نہیں بنے, تو کون سی الائنس اور کیسی الائنس. بٹ پرابلم مہر یہ ہے جو آپ نے بھی ریز کیا, اب یہ جو بھی باسط نے کیا, دیکھیں میرے بہت ڈفرینسز ہیں اعزاز کے ساتھ. آئی فیل کہ ہی از اے سلائٹلی ویک پرسن, لیکن باسط نے جو پبلکلی خط لکھا ہے یہ فارن افیئرس کی بیوروکریسی میں اس طرح نہیں, ان کی ڈپلومیسی, یہ انیتھیکل ہے, یہ انیتھیکل ہے کہ آپ پبلکلی اس طرح ایک خط لکھیں. سرونگ ایمبیسڈر اتنی سینسٹیو ٹائم پہ امریکہ میں سرو کر رہا ہے. مگر معذرت کے ساتھ آپ کو لگتا ہے بیونڈ جو عبدالباسط نے کیا ہے, یہ واشنگٹن کی ٹیم انکلوڈنگ ایمبیسڈر اینڈ دا ٹیم, کیا یہ ثابت نہیں ہو گیا کہ وہ فوٹو آپ سے آگے نہیں بڑھ سکے؟ فیئر انف, لیکن ایک بیوروکریٹ جس کو نہیں بنا, جو ناراض ہے کیونکہ اس کو فورن سیکرٹری نہیں بنایا گیا, وہ اب پبلکلی جا کے, یہ بیوروکریٹس کا یہ نہیں کرتے, یہ ان ایتھیکل ہے جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے. آپ اور ویکن کر رہے ہیں, اور لیکن یہ دکھاتا کیا ہے کہ آپ کے فورن آفس میں آپ کو سنجیدگی حکومت کی نظر آ رہی ہے, فورن آفس اندر ڈسرے نظر آ رہے ہیں, لیڈرشپ انڈر خواجہ آصف اینڈ دا کرنٹ گورنمنٹ. یہ اب آپ دیکھیں یہ نئے پرائم منسٹر جو ہیں ہر ٹیوزڈے کو کیبنٹ میٹنگز کر رہے ہیں. چلیں اللہ کرے کہ کوئی گورننس کا سٹرکچر نکلے, لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارا رسپانس کب آیا آفیشل حکومت کی طرف سے؟ 3 دن بعد. پہلے چائنا نے دے دیا, پھر روس نے دے دیا, پھر چیف آف آرمی سٹاف نے سٹیٹمنٹ دی, پھر لگتا ہے کہ ڈر ہٹا حکومت کا تو انہوں نے بھی ایک بیان دیا. سر ڈر ہے, کنفیوژن ہے, کیا ہے؟ کچھ تو ہے, آئی مین ڈسرے تو ہے فورن پالیسی میں, آپ کی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے, اور کافی عرصے سے نہیں ہے معذرت کے ساتھ. لیکن ظفر اللہ صاحب کب یہ ریزالو ہوگا ہمیں نہیں پتہ. کیوں ایسے سر؟ دیکھیے ضیاء الحق صاحب مطلق العنان تھے نا, اور ٹاپ موسٹ آپ کا ڈپلومیٹ یعقوب خان ویری ریسپیکٹڈ وہاں تھا, انہوں نے کیا تیر مار لیا تھا. مشرف صاحب جو ہے مطلق العنان تھے, اور ایک دانشور پڑھے لکھے صاحب کتاب جو ہے, اہل کتاب جو ہے, وہ فارن منسٹر تھے. دیکھیے فارن پالیسی اس طرح نہیں ہوتی کہ ایک ڈپلومیٹ ایک فارن منسٹر کچھ کر لے. فارن پالیسی ایکسٹینشن ہے آپ کی ڈومیسٹک پالیسی کی. ہمیں یہ ٹرمپ کی بات تو آج آپ نے دیکھی ہے, جو اوور ریئیکٹ کر رہے ہیں. نہیں میں آتا ہوں, جو بھی باخبر ذرائع ہیں جی, جو کچھ اس نے کہا ہے یہ ہمیں سال سے وہ کہہ رہے ہیں. میں پریویو ان کا, اس سے بھی سخت وہ باتیں آپ سے کہہ رہے ہیں. جی سر.
اور لوور لیولز کے اوپر بھی کہتے ہیں نہیں اللہ لیول پہ پالیسی کرنا نہیں میں وہی ہے آج یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا پہلے آپ نے بالکل ٹھیک کہا دیکھ لینا چاہیے تھا آپ کو ریجنل لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ چودھری صاحب نے بالکل صحیح کہا اب ہمیں آگے دیکھنا ہے یہ ریئلائزیشن تو ہمیں ہو گئی سر آپ میں تو گھر کو ہمیں صاف کرنا ہے بیرسٹر صاحب آپ لوگ ایکوپڈ ہیں آگے دیکھنے کے لیے یہ بالکل ہیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں سب سے بڑی گلا سب دنیا کو ہم سے ایک ہی ہے کہ جی آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں ٹیررزم کو یہ ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا آپ لاکھ جو کچھ بھی کر لیں اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ پہ یہ حرف نہیں اٹھے گا جی ایسٹرن فرنٹ کے اوپر جو ہماری جو ایسٹرن فرنٹ کے اوپر آؤٹ فٹس ہیں وہ بھی اس کے ساتھ لنک ہے آپ کو وہ کرنا پڑے گا اپنے ساتھ ٹھیک فورٹن کی آپ کو نومبر میں اکتوبر میں ریویو آ رہا ہے اگر آپ کو پھر گرے میں لے گئے نا ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا اگر انہوں نے فائنینشلی ایکسکیوز کرنے کی کوشش کی جو آپ کی انٹرنیشنل کے ڈیڈ لائن میں میں دو باتیں کوئکلی ظفر اللہ صاحب آپ سے دو باتیں آپ کی بات صحیح ہے چودھری صاحب آپ اس کے اوپر ضرور کامنٹ کر لیجئے وہ بھی سن رہی ہیں آئی تھنک وانٹس ٹو ٹاک سر 1.5 سال سے جب آپ کی لیڈرشپ پیناما کو فیس کر رہی تھی تو سر کیا یہ اچھا ہوتا تب فورن منسٹر لگا دیتے اور یہ پورا ایک اسٹریٹجائز میرے بھائی فورن میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں فورن منسٹر لگانے سے نہیں ہوتا یہ بڑی عرصے سے باتیں ہو رہی ہیں سیول ملٹری دونوں کوشش کر رہی ہے آپ کے ایمبیسڈرز کابل سے لے کے ڈی سی کے اندر کمزور ہیں لابیس آپ کے پاس کچھ بھی نہیں کر سکتے جو انہوں نے چودھری صاحب نے کہا ہے بالکل ٹھیک ہے سال 1.5 سال سے اس کے اتر آہستہ آہستہ تبدیلی ہو رہی ہے کیسے ہوئی ہے بڑی مشکل سے ہوئی ہے اور اس کو ایکسلریٹ کرنے کی چودھری صاحب کلیریفائی کر دیجئے کون سے کوارٹر سے تبدیلی آ رہی ہے کیونکہ میں تو یہ بھی جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ سے تو پس پردہ چین بھی پوچھتا ہے کہ آپ کیوں مسعود اظہر کو بار بار یونائٹڈ نیشنز میں ہم سے بلاک کرا رہے ہیں کہ وہ ٹیررسٹ اور ان کی آرگنائزیشن ٹیررسٹ نہ سینکشن ہو جو بھارت چاہ رہا ہے جو تمام تر ممالک جو ہیں وہ ووٹ کرنے کو تیار ہے صرف چائنا بلاک کر رہا ہے یو این کے اندر اینڈ دین دے آر آسکنگ اس سر ڈیپوٹی فورن منسٹر بھی پولائٹلی پوچھ چکے ہیں کہ سر کتنی دیر تک کرانا ہے کیوں کب تک کرانا ہے کیوں کرا رہے ہیں ہم سے یہ دیکھیے اس کے مجھے پہلے اس کا جواب دے دیجیے کہ ٹرمپ کی جو اسٹریٹجک اسٹیٹمنٹ ہے اس کی اسٹریٹجک تھریٹس کیا بنتی ہیں ایک تو ٹیکٹیکل کوئی بنتی ہے نا تھریٹ فار ایگزامپل اچھا انہوں نے ڈرون لگا دیا آگے کسی کو مار دیا اس قسم کی امبیرسمنٹ کریٹ کر دی دوسرا اسٹریٹجک تھریٹس کیا ڈیولپ ہوتی ہیں پہلی ڈیولپ یہ ہوتی ہے کہ ایک سپر پاور آپ کے خلاف کچھ ایکشن لینے کا سوچ رہی ہے اور آپ اسٹریٹجک سپر پاور کے نیچے کچھ دبنے کی پاسبلٹی میں یا پریشر محسوس کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے دوسرا افغانستان میں پریکٹیکلی آئسولیٹ آپ کو کر رہی ہے کہ انڈیا امریکہ اور افغانستان تینوں کی موجودگی وہاں پر آپ کے لیے ایک اور قسم کی تھریٹ ڈیمینشن کریٹ کرتی ہے آپریشنل اور ٹیکٹیکل لیول کے اوپر یہ دو تھریٹس ہیں آپ کو ایک اسٹریٹجک لیول کے اوپر یا دنیا کے لیول کے اوپر آپ کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ امریکہ نے ایک اور ملک کو نشانہ بنا لیا نارتھ کوریا کے ساتھ ساتھ اس قسم کی ڈیفینیشن ہے اچھا ان دو چیزوں کے لیے اگر جب تک اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے امریکہ کے سے ہم لڑ تو نہیں سکتے لیکن پالیسی جو اپروچ آپ نے استعمال کی ہے اور میں اس میں داد دینا چاہتا ہوں کیبنٹ کمیٹی فار نیشنل سیکیورٹی اور شاید خاقان عباسی صاحب کی انسٹیٹیوشنل اپروچ کو کہ کم از کم انہوں نے پچھلے ایک ہفتے کے اندر اتنی میٹنگز کرنے کے بعد ایک ایسا لایا عمل دیا جس کو کہ میں نے پہلے اب سوال کے جواب میں بھی کہا اور ہمارے ساتھی بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ 3-4 ایلیمنٹس جو ہماری اسٹریٹجی کے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا امریکہ کو بڑا واضح کر دیا گیا کہ ہم افغانستان کی جنگ یہاں نہیں لے کے آئیں گے آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ خود نہیں کر سکے اب ہم حقانیوں کے خلاف ماریں اور ان کو لڑیں اور ہمیشہ کے لیے ان کو دشمن بنا لیں ہو سکتا ہے کابل ہمارے ساتھ دوست ہو لیکن یہ حقانی ہمارے دشمن بن جائیں آئندہ 15 سال کے لیے تو یہ خطرہ پاکستان کے لیے موجود ہے تو اس کے لیے انسٹیٹیوشنل آپ کا ایک نیشنل اپروچ کہ یہ 3 پالیسیز کے ایلیمنٹ ہیں اینڈ یو نیڈ ٹو بی سین ٹو بی موونگ آن دوز 3 لائنس تاکہ پتہ لگے کہ یہ ملک از گوئنگ سم ویئر اباؤٹ واٹ دے ہیو سیڈ کہ دے وانٹ ٹو ڈو اور وہ سوال آپ کا یہ تھا کہ کیا ہمارے پاس ایسیٹس ہیں کیا آپ کر سکتے ہیں یہ بڑا ضروری ہے کرنا پڑے گا اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں دوسرا آئسولیشن کے جو پرابلم تھا افغانستان کے اندر اس کا طریقہ یہ تھا دیکھیے میری اپنا خیال ہے کہ کیا آپ امریکہ کو آئسولیٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ کر سکتے ہیں کس طریقے سے ریجنل اپروچ یعنی امریکہ تو جانے والا ہے باقی سب یہیں رہنے والے ہیں جو رہنے والے ہیں ان کا مسئلہ ہے افغانستان
ان کو تو کم از کم مل کے اس کو حل کرنا چاہیے. اینڈ وی ہیو ناٹ پیڈ انف $1 ملین سوال تو یہ ہے نا سر کہ ہم اس سے نکل کیسے سکتے ہیں کامیابی کے ساتھ اپنے اہداف اچیو کرتے ہیں. مہر آئی ڈس ایگری ود ظفر اللہ صاحب. اچھا ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اپنے گھر کو نہیں صحیح کرنا, بٹ ہم سارا وقت یہی رونا روتے ہیں کہ جب تک گھر ہمارا ٹھیک نہیں ہوگا ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ کہہ رہے ہیں ایمبیسڈر بھی کچھ نہیں کر سکتے, فارن منسٹر بھی irrelevant ہے, ایمبیسڈر بھی irrelevant ہے, سارا irrelevant ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک ڈپلومیسی کا رول ہوتا ہے ہر جگہ, ڈپلومیٹک سگنلنگ بھی صحیح ہوتی ہے جو ہم نے کی ہے, جو ہم نے وزٹس ابھی روکے ہیں. ایک مڈ رینک ایکٹنگ انڈر سیکٹری یا جو بھی تھی وہ ایلس ویلز آ رہی تھی جس کے پاس نہ اتھارٹی ہے نہ کچھ اور, اس کو یہاں آ کے کیا کرنا تھا. ڈپلومیٹک سگنلنگ ہم نے صحیح کی. لیسا کرٹس آ رہی تھی جو کہ اس کی آپ رائٹنگز پڑھیں, فور دا لاسٹ 20 ایئرس پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے وہ خلاف ہے, دہشت گردی پہ پاکستان کو اٹیک کیا. یہ ٹھیک ہے ہم نے ہوم فرنٹ صحیح کرنا ہے, بٹ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کچھ اور کر ہی نہیں سکتے. میں سمجھتی ہوں ہمارے پاس آپ کو مجھے بتائیے ایسے وقت میں چودھری صاحب پلیز ودیو مگر کیا جی چودھری صاحب بول لیجیے ایسے وقت میں کیا تعین نہیں کر لینا چاہیے. جی بولیں کوئکلی جو پوائنٹ ظفر اللہ صاحب نے اٹھایا تھا. دیکھیے ہمیں افغانستان اور انڈیا کو ایک لیول پہ نہیں لے کے چلنا چاہیے ایز اے پالیسی ٹریٹمنٹ, کیونکہ افغانستان کا معاملہ امریکہ, افغانستان اور پاسبلی انڈیا تھرو ایکسٹینشن کریٹ ہوتا ہے, وہ ڈائریکٹ انڈیا کا معاملہ نہیں ہے. انڈیا کی سائڈ پہ جب آپ کہتے ہو کہ ہمارے گروپس ہیں جو کہ وہاں پہ ان کو تنگ کرتے ہیں, تو لیٹ دیٹ بی اے کمبائنڈ کمپریہنسو انگیجمنٹ جس کے اندر کہ ان گروپوں کا معاملہ بھی باقی جو آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں ان کے سلوشن کے ساتھ ساتھ ایوالو ہو. میں پلیٹ پہ رکھ کے بھارت کو ہر چیز نہیں دے سکتا اس کے ہاتھ میں, یا دنیا کے کسی بھی ملک کو کہ میں اپنے سارے پتے ان کو دے دوں اور کہوں کہ تم کیا کرو گے. بولیں گے ہم تو دیکھیں گے پہلے ٹیررزم کو ٹھیک کرو, کشمیر تو میں نہیں ملے گا, فلانا نہیں ملے گا. سرکریک بھی نہیں حل ہوتا, سیاچن بھی حل نہیں ہوتا, میں ٹیررسٹ بھی ڈکلیئر ہو جاتا ہوں, میرے کشمیر کی بھی بات نہیں ہوتی, تو میں کس لیے گروپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ لو ان کو میں ہم نے روکا ہوا ہے, ہم نے کنٹرول کیا ہوا ہے. لیکن it has to be a comprehensive engagement. اب ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں, ہم کیوں نہیں پہلے ڈیمانڈ کرتے, حکومت ہماری کیوں نہیں ڈیمانڈ کرتی. سیف ہیونز کی بات ہو رہی ہے, جو افغانستان میں ٹی ٹی پی کے سیف ہیونز ہیں, جو آپ نے یورپ میں اور امریکہ ایڈ اور اسسٹ کر رہے ہیں ہمارے دہشت گردوں کو جو بلوچستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں. ہم نے کبھی ڈیمانڈ کیا ہے کہ وہ سیف ہیونز بند کریں؟ ہم کیوں نہیں ڈیمانڈ کرتے؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں, ہم کیسے یہ ڈیمانڈ کر سکیں. وی کین ڈیمانڈ. دیکھیں میں آپ سے وقفے سے پہلے ایک سوال چھوڑ کے جا رہی ہوں. سر ہمارا امبیسڈر جو کابل میں ہے اس کو نہ پشتو آتی ہے نہ دیگر ادھر کی لینگویجز آتی ہیں, وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے کسی بھی سینٹیمنٹ کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے. ادھر افغان ریفیوجیز ری ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں اینٹی پاکستان سینٹیمنٹس کو, ادھر رہتے ہوئے جو ہمارے مہمان ہیں 50 لاکھ سے زیادہ کتنے ہو گئے ہوں گے. اینڈ دا پرابلم از کہ یہ نیریٹو اتنا پھیل چکا ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ریلیونٹ ہیں یہ چیزیں, سو مجھے بتائیں چین, امریکہ, پوری دنیا نے کیوں رکھے ہوئے تگڑے ایمبیسڈرز, کیوں لابیس میں اربوں روپے انویسٹ کرتے ہیں سر, کیوں فارن منسٹرز اور ڈیپیوٹی فارن منسٹرز رکھے ہوئے. دس از آل irrelevant and you must explain to me what is relevant there. ٹھیک, ایک وقفے کے بعد مجھے روکے گا کوئی نہیں, میں ایکسپلین کروں. اوکے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو جیسے بین الاقوامی سطح کے اوپر ہم اپنا پالیسی مرتب کر رہے ہیں, کل پارلیمنٹ ریزولوشن بھی دے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی دعائے کہ اتفاق رائے سے سنجیدہ پالیسی بیان دیا جائے, گائیڈنس دی جائے پارلیمنٹ کی طرف سے. مگر مقامی سطح کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر اگر ہمیں فورن پالیسی کے ناکام ہونے یا بائیلیٹرل ریلیشنز کے مکمل طور پہ فیلئر کے اوپر اگر ہمیں نہیں پتہ کہ آج کس کے اوپر ذمہ داری ٹھہرائیں, نہیں مان رہے نا ظفر اللہ صاحب, ہم سب کر رہے ہیں بھئی, میری تو غلطی نہیں ہے نہ ان کی ہے. آئی وانٹ ٹو نو کس کی غلطی ہے, بٹ اگر آپ نہیں بتا سک رہے تو صحیح ہے, مگر آپ مجھے یہ جواب دے لیں. پھر آپ مجھے یہ ضرور بتائیں گے کہ جو بیانیہ مریم بی بی اور عمران خان NA-120 میں لے کے اتر رہے ہیں, وہ اس کے جو اثرات مرتب ہوں گے وہ کس کی ذمہ داری ہوگی؟ دیکھیے پارٹی پالیٹکس سے ہٹ کے افغان پالیسی کا فیلیور یہ نیشنل فیلیور ہے. کیا ہے نیشنل فیلیئر ہے افغان پالیسی کا فیلیئر؟ اس میں میری رائے ہے, آپ اس کو نہ مانیں تو میری بات سن لیں. میں آج بولنے دیں گے تو میں عرض کروں گا. مجھے ایکسپلین کر دیں میں نیشنل کا کیا وہی کرنے لگا ہوں, اگر اجازت دیں تو جان کی امان پاؤں تو آپ استاد ہیں ہمارے. 2 ملٹری ریجیمز تھی اور 3-4 سویلین آئی ہیں, سب کو ملا لیں
شارٹ سائٹڈنس تھی, اننیسیسری انٹروژن تھی, مار کھائی ہے ہم نے, ہم ریورسل کر رہے ہیں اور اب ریورسل کے فائنل سٹیج میں ہیں اتنی بڑی کاسٹ کر کے, اور اب انشاءاللہ ہم ریورسل کریں گے, اس لیے کہ ہر جگہ اتنا بڑا بیان آپ دے رہے ہیں کہ ریورسل کے فائنل سٹیج میں ہیں, ریورسل ان دا سینس کہ اب ہم نے سمجھ آ گئی, آپ یہ تعین نہیں کر پائے کہ فیلئر کس کی ذمہ داری ہے. میں تو نیشنل کہہ رہا ہوں, اب انشاءاللہ یہ ٹھیک ہوگا. آپ نے نیشنل ابھی بھی ٹھیک ہوگا, یہ ٹھیک ہوگا. آنکھیں چرانی ہیں تو چرا لیں, ہوا یہی کچھ ہے. سر آپ نے مجھے اب آ جائیں 120 سب, میں تو سب کا کہا ہوں, میں تو آپ 1980 سے آج تک کہہ رہا ہوں, جو بھی ایلیمنٹ آف نیشنل پاور ہے, جو بھی ڈیسیژن میکرز ہیں پاکستان. بائیلیٹرل ریلیشنز کا فیلئر میں آپ کی سویلین گورنمنٹ کے متھے لگاؤں یا کہیں اور دیکھوں؟ دیکھیے میں تو نیشنل کی بات کر رہا ہوں نا, میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کوئی ایک ادارہ, کوئی ایک گورنمنٹ نے یہ پالیسی بنائی ہے, چلائی ہے, یہ ختم کرے گی. اب آ جائیں 120 میں جو آپ نے بات کی. جی چودھری صاحب, N20 سے پہلے جی یس چودھری صاحب. جی 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 ارشاد. چھوٹا سا سوال, کٹنگ آر لاسز ہماری پالیسی ہونی چاہیے یا سیکنگ وکٹری ہونی چاہیے؟ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, میں نے اس لیے کہا ہے کہ ہم نے جو پالیسی اب اختیار, ہم سے مراد میں نہیں ہوں, قوم نے جو اختیار کی ہے, میں آپ سے اتفاق, پاکستان کو کرنا ہے, اس کا وجود, اس کی ترقی اسی میں ہے. ان کا سوال ہے کہ اب اپنی لاسز اور کمزوریوں کو کٹ کریں, منیمائز کریں, یا سیدھا ون کا سوچیں, کیا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے ابھی؟ دیکھیے ہمیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ ہم نے کر کے یہ معاملات پہنچائے ہیں اس کو ختم کریں, ایگریسو پوسٹرنگ ٹھیک کرے, ریجنل ایس سی اے کو ایگریگیٹ کریں, چائنا کو, رشیا کو, ترکی کو, ایران کو بھی کوشش کریں. آپ اپنی ٹیمز کو تبدیل کریں گے جو ورلڈ کیپٹلز میں بیٹھی ہیں, the capitals that matter the most right now. اس لیے کوشش کریں کہ ہم اس صورتحال سے اچھے طریقے سے نکلیں, اور انشاءاللہ ہم نکل جائیں گے. اوکے چلیں, میں مریم بی بی نے آج کیا کہا, انہوں نے آفیشیل کیمپین کی ہے 120 میں اپنی والدہ کے بہاف پہ, اور عمران خان صاحب نے بھی جواب دیا. اب کیا بیانیہ پیش کیا جا رہا ہے, ووٹرز کو ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے. آپ کے ووٹ کی جو بے عزتی کی گئی, کیا اس بے عزتی کا جواب 17 ستمبر کو دو گے؟ نواز شریف کا ساتھ دو گے؟ کلثوم نواز شریف کو جتاؤ گے؟ اپنی ماں کو جتاؤ گے؟ نواز شریف کو جتاؤ گے؟ ان سازش کرنے والوں کو جواب دو گے؟ اس الیکشن میں پتہ چل جائے گا کہ پاکستانی قوم عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے یا پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکو کے ساتھ کھڑی ہے. جناب, سازش کرنے والوں کو یہ لگ رہا ہے کہ مریم بی بی کہہ رہی ہیں کہ عدلیہ کے خلاف آ کے ووٹ دو, ان کو وہی سازش کی ہے, اس نے ادارے سازش کر رہے ہیں, اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب ادھر فیصلہ ہو جائے گا کہ عوام عدلیہ کے ساتھ ہے ڈاکو کے ساتھ. یہ آپ لوگوں نے الیکشنز میں اداروں کو ملوث کر دیا. دیکھیے یہ تو الیکشن سلوگن جو ہوتے ہیں نا, ان کو ایک تو اکیڈیمک سینس میں نہیں لینا چاہیے. نہیں ہونی چاہیے, غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہم 80 اور 90 کی دہائی کی لینگویج میں چلے گئے. تھینکس ٹو خان اور ہم نے بھی کم و بیش تھوڑا دو چار نہ کریں, سن لیں, سن تو لیں میڈم, اتنا تو سن لیں, اتنی تو سیکھ لیں. نہیں, آپ کو موقع ملے گا, میں آرام سے بیٹھ جاتا ہوں, میں نے تو ادب سیکھا ہے آپ سے, آپ گفتگو کر لیں, میں بعد میں بولوں. وہ سوال پوچھا ہے, میں نے کہا کہ نہیں, سپریم کورٹ پہ پہلے حملہ ہم نے کیا تھا, آپ کی پارٹی نے پہلے کیا تھا, میاں نواز شریف نے. اب but at least he's but you know I appreciate کہ as a senior پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ مان رہے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے اداروں کو. جب آپ you know آپ اور یہ بھی غلط ہے. مجھے ایک بات میرے سے نہیں آتی, ہم اتنے پڑھے لکھے, اللہ معاف کر لے آج ہی سے کہتا ہوں, ہم گفتگو کے آداب نہیں سیکھ سکے آپس میں, ایک دوسرے کو انٹرپٹ کر رہے ہیں. ہم نے قوم کیا چلانی ہے؟ نو, ہر آدمی اپنی, مجھے تو ماں باپ نے یہ سکھایا تھا, ایک آدمی بات کرے. چلیے اپنی بات تو کریں نا. ہمیں یہ چاہیے کہ یہ لینگویج استعمال نہ کریں. البتہ آپ نے سے بی بی کی بات کی نا, خان صاحب جو کہہ رہے ہیں سب چند دن رہ گئے نا, ووٹ تو آ جائے گا. تو کیا اگر عوام کی ووٹ دے دیتی ہے؟ سر آپ انسٹیٹیوشنل ڈیوائیڈ ڈیپن کر رہے ہیں اس ملک کے اندر, یہ خدمت نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہو رہی ہے, لیکن ایک بات بہت واضح ہے. ہاں, یہ عدلیہ کا جو اس وقت کا فیصلہ ہے نا, میں طالب علم ہوں, وکیل, میں نے زندگی میں سول جج کے خلاف درخواست پٹیشن دائر نہیں کی. صاحب جس طرح ایکویٹ ہوئے ہیں, ایک دو لائنیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ ججمنٹ ایسی ہی ہے
ظفر علی شاہ کیس کی, نصرت بھٹو کیس کی, تمیز الدین کیس کی, اس طرح کی اگر ججمنٹ آئیں گی نا جو ان میچ ان پریسیڈنٹڈ ہیومن ہسٹری ہوں گی تو اس پہ کرٹیسزم ہوگا. بٹ مہر آپ کا اب جو میسج جا رہا ہے مریم سے اور پہلے نواز شریف سے جو انہوں نے جی ٹی روڈ کا ڈرامہ کیا تھا کہ اگر آپ ووٹ لے کے آئے ہیں تو آپ چوری بھی کر سکتے ہیں, آپ کرپشن کر سکتے ہیں, آپ فوجری کر سکتے ہیں, آپ ہر قسم کا منی لانڈرنگ کر سکتے ہیں, آپ کو کوئی قانون آپ پہ نہیں لاگو ہو سکتا, یور ابو دی لاء, کیونکہ آپ ووٹ لے کے آئے. یہ تو کوئی لاجک نہیں ہے. اب دیکھیں میں بہت کیوریس ہوں. 120 کے لوگ جو ہیں وہ جذباتیت پہ فیصلہ کرتے ہیں, اپنی وابستگی پہ. کہ اگر آپ طاقتور انسان ہیں, اس سے بڑی کلوز مارجن تھی لاسٹ ٹائم. کس طرح اگر آپ طاقتور ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ لوگوں نے مجھے ووٹ دیا ہے تو ووٹ کی ابیوز ہو گیا. چودھری صاحب کا بھی اگر آپ چوری کریں تو آپ کو کوئی نہ پکڑے کیونکہ آپ ووٹ لے کے آئے. یہ کدھر کی لاجک ہے؟ آپ قانون کو تباہ کر رہے ہیں, آپ جسٹ انصاف کو ختم کریں کیونکہ آپ ووٹ لے کے آئے. چودھری صاحب ووٹر NA120 کا مختصراً بتائیں, لاجک کے اوپر جس طرح مزاری صاحبہ کہہ رہی ہیں لاجک کے اوپر ووٹ دے گا یا ایموشنز کے اوپر ووٹ دے گا؟ جب مریم بی بی کہتی ہیں اپنی ماں کو ووٹ دو گے, اپنے ووٹ کا حق ادا کرو گے, ابا کے ساتھ کھڑے ہوگے, سو ول اٹ بی ایموشنز اوور لاجک اور وائس ورسا؟ نہیں, بدقسمتی سے لاجک پہ ووٹ نہیں ہوگا, لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ایک فری رن ہے. میرا خیال ہے کہ اٹس گوئنگ ٹو بی اے ٹف فائٹ. لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ چیز میں کہنا چاہتا ہوں, دیکھیے بڑا کرٹیکل مومنٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں. 2 نوجوان لیڈر لانچ ہوئے ہیں, بلاول بھٹو اور مریم آج یا آج کل کے زمانے میں, اور دونوں کی زبان بدقسمتی سے 90 والی پالیٹکس ہے. سو آئی ڈونٹ فور سی اینی پرومس اور فیوچر, کیونکہ ہماری سیاست تبدیل ہونے نہیں جا رہی ہے. چہرے تبدیل ہو رہے ہیں لیکن سیاست تبدیل نہیں ہو رہی ہے. عمران خان perhaps is better than all of them in the sense صرف اس وجہ سے کہ وہ کم از کم آڈیٹر ابھی بہتر ہو گیا ان دونوں سے, اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک اسے کنٹینیوٹی ہوتی ہے لاجک کی. لیکن میرا خیال ہے وہ بھی اسی ٹریپ میں پھنسا ہوا ہے 90 کی دہائی کے اندر, اور ہم اپنی سیاست کو جو کہ ہمارا بہت بڑی کمزوری رہی ہے بہتر نہیں کر پائے. جی بہت شکریہ تمام تر مہمانوں کا. کون کہاں پھنسا ہوا ہے, بہرحال دعا یہی ہے کہ پاکستان کا ہر شہری بیدار ضرور ہو جائے اس پروسیس کے تھرو. اجازت دیجیے, گڈ نائٹ, اللہ حافظ.